फौरन मुझे कहता है कि सर जी लाला रोशन ने तो एक जनानी टंगी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी गलती थी कि जो मैंने उनको फ्री हैंड दिया। ये मुझसे नाजायज ताल्लुक कायम करना चाहता है। मैंने अब जब उस पर डिग्री लगाई तो मेरे ख्याल में हार्डली उसने कोई 3-1 मिनट उसे बर्दाश्त किया होगा। सजा मुकम्मल करके जेल से बाहर आना है ना, तो कम से कम 100 बंदे को जेल में ट्रेन करके आएगा। और जितना बड़ा ये मुजरम बन के इस माशरे में आएगा तो वड्डियां पुलिसां नाकाम हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आए रोज हम ये बताते हैं कि पुलिस ने किस तरह से जराइम पेशा अफराद को काबू किया और कैसे फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन पुलिस अफसरान बहुत सी गलतियां कोताहियां भी करते हैं। आज उसी मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साबिक पुलिस ऑफिसर CIA के जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कौन कौन सी गलतियां की और उससे सुधारा के गलतियां करते चले आ रहे हैं। ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने वक्त दिया। ज़हीर साहब, देखें, केसेस डिस्कस करते रहते हैं अक्सर औकात, लेकिन इस फील्ड में रहते हुए बड़े पुलिस अफसरान से गलतियां हो जाती हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में अपनी ड्यूटी के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलतियां की, उस पे बात करेंगे। कौन से ऐसे वाकयात हैं उन पे जरा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ में कुछ रिग्रेट्स होते हैं, आपको दुख भी होता है जब आप गलती कर बैठते हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपकी रस्सी दराज कर दे तो फिर आपको खौफज़दा होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी कोई गलती हुई तो उसकी फौरी सज़ा भी मिली। सही। और पकड़ हुई। लकी है आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगाज़ कर लेते हैं। मैं इंचार्ज स्पेशल स्टाफ नवाकोट सर्कल था। सही। और मेरे मातहत थे बड़े मंजे हुए पुलिस अफसरान, जिनमें से एक बड़ा मारूफ नाम लाला रोशन। लाला रोशन जी, ठीक है। लाला रोशन CIA से बतौर सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं और आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बड़े समझदार पुलिस अफसर रहे हैं। ठीक है। लाला रोशन मेरे पास हेड कांस्टेबल थे। मेरे मातहत एक चोर, जिसे जुगे का चोर कहते हैं, वो उन्होंने गिरफ्तार किया। जुगे का चोर? जुगे का चोर ये पुलिस के मुतालिक है। ये तो बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, जिसे आप कहते हैं हाउस में आप नकबजनी। ठीक है। तो नकबजनी करने का वो मुल्ज़म था। उसको लाला रोशन ने पकड़ लिया। उसकी तफ्तीश जारी थी। दौरान तफ्तीश लाला रोशन ने एक खातून को भी गिरफ्तार किया। अच्छा, उसी तफ्तीश के दौरान। और मुझे लाला रोशन ने बताया कि ये जो चोर है, जो नकबजन है, ये सारे का सारा सामान उस खातून के ज़रिए या तो फरोख्त कर देता है या उसके पास ही ये महफूज करता है। ठीक है। तो वो भी हमने अरेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। वो भी उसके गैंग का एक हिस्सा? वो उसके गैंग का हिस्सा थी। ठीक है। उस वक्त तक। अब सर तफ्तीश हो रही है, मातहत अमला तफ्तीश कर रहा है, कुछ ASI साहबान हैं वो भी तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश जारी है। इस दौरान रात को 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है। मैं अपने दफ्तर से उठता हूँ। मुझे कुछ 1-2 छोटे छोटे काम थे और ये ज़हन में रहे कि ये दौर मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं है। अच्छा, पुराना? जी, पुराने वक्तों की बात है। ठीक है। मैं कुछ दोस्तों के पास अल्लामा इकबाल टाउन चला जाता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ। सही।
گھر جب میں پہنچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ خاتون اریسٹ کی تھی لالا روشن وغیرہ نے, اس کی کچھ خبر لے لی جائے. صحیح. تو میں تھانے کے نمبر پہ, ہمارا دفتر تھا اسپیشل سٹاف کا تھانہ نواں کوٹ میں, وہ تھانہ نواں کوٹ وہی ہے جو آج بھی تھانہ نواں کوٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ وہ سی سی ڈی کا بھی ہے. جی, میں فون کرتا ہوں محرر کو کہ ذرا چیک کریں میرے ادھر سٹاف والی سائڈ پہ اور لالا روشن سے میری بات کروائیں. تو محرر مجھے کہتا ہے کہ سر جی لالا روشن نے تے ایک زنانی ٹنگی ہوئی ہے. ٹنگی ہوئی ہے؟ اچھا. میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, بھاگتے ہیں اور بھاگتا ہوں فوراً تھانہ نواں کوٹ پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ وقفے سے یہ سیشن جاری تھا. صحیح ہے. جب میں پہنچتا ہوں تو وہی سیشن جاری تھا. صحیح ہے. میں نے عورت کو 3rd ڈگری, عورت پہ 3rd ڈگری, اوہ, چونکہ چور بہت بڑا تھا. اچھا, وہ جو پکڑا تھا جی, جگے کا چور, جگے کا چور, وہ جو نقب زن تھا, اس نے دن کے اوقات میں جب تک اس کی تفتیش ہوتی رہی, اس نے ایک لمبی چوڑی فہرست لکھوا دی ہوئی تھی. اچھا, کہ اتنی وارداتیں جی, کوئی 22-23 کے قریب اس نے وارداتیں کی ہوئی تھیں. ان دنوں میں جو نقب زنی ہوتی تھی نا جی, وہ اس میں ٹی وی, ٹھیک ہے, ٹیپ ریکارڈرز, صحیح, گھروں کا سامان, فریج وغیرہ, یہ وال کلاکس, اور یہ ساری چیزیں باقاعدہ پک اپس میں لوڈ ہو کے لے کے چور لے جایا کرتے تھے. صحیح. تو یہ اسی نوعیت کا سامان تھا. اس میں کچھ 100-150 کمبل, ایک گھر سے کوئی انٹرنیشنل لیول کا سامان تھا. سعودی عرب پلٹ کوئی شخص تھا, اس کے گھر میں چوری ہوئی تھی, اور اس کے بڑا قیمتی الیکٹرانکس کا سامان اور وہ سارا کچھ. لہذا سے بھی بہت لاتے تھے اس وقت. لہذا چور وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا. لیکن اس خاتون کو میں نے اس ڈگری سے اتروایا. اچھا. میں نے لالا روشن سے کہا, میں نے کہا لالا یہ اس قابل نہیں ہے, عورت ہے, یہ کیا کر, یہ خدارا اس مطلب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی جو اتروائے, نہیں کہ جو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا, لالا روشن وغیرہ کو, سب کو, اپنی ٹیم کو. بحیثیت انچارج میرا یہ فرض تھا کہ جب ایک عورت کی تفتیش سامنے آ گئی تھی تو میں وہاں موجود رہتا. میں بھی ینگ آفیسر تھا, نوجوانی کا عالم تھا. خاتون کی عمر ہوگی کوئی 28 سال. اچھا, ینگ بالکل. ہاں, اور میری عمر ہوگی کوئی 24 یا 25 سال. اچھا, مطلب ایک ینگ آفیسر. جی, ینگ آفیسر تھا. خیر, اس خاتون کو میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, تمہارا کیا معاملہ ہے. خاتون رونے لگی. اچھا. اس کی باڈی لینگویج نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا قریشی صاحب کہ یہ سب جھوٹ ہے. اس پر جو الزامات غلط ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ان الزامات کی. تو اس نے کہا جی کہ میرا اس کے ساتھ دوستانہ ہے. ٹھیک ہے, وہ چور کے ساتھ. صحیح. مجھے یہ کبھی کبھار کچھ تحفے تحائف بھی دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوٹ مار جو کرتا ہے, لیکن وہ لوٹ مار کے تحفے تحائف نہیں ہوتے. اچھا. وہ تحفے تحائف ہوتے ہیں کہ کبھی مجھے یہ کوئی اچھا سا کوئی انگوٹھی, کبھی کوئی ہار, کبھی کچھ شلوار قمیض کا جوڑا, یہ مجھے تحفہ دیتا رہتا ہے اور خود خرید کے دیتا ہے. اچھا. میں کئی ایک بار اس کے ساتھ بھی گئی ہوں. صحیح. لیکن میرا اس سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. اچھا, دوستانہ ہے صرف. اچھا. یہ مجھ سے ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. صحیح. اس کو یہ رنج ہے. اس نے تبھی میرا نام لے کر, اس نے میرا نام اس لیے لکھوا دیا ہے, مجھے یہ پھنسا دیا گیا ہے کہ میں نے اس کی ناجائز خواہشات پوری نہیں کی. اچھا. مجھے کوئی ایسا بات سمجھ میں آ گئی. صحیح. میں نے لالا جی سے کہا, میں کہا لالا جی کڈو, چور نو کڈو. میں کہا منڈا لے کے آؤ اور سب باہر چلے جاؤ. اب سر ہم نے بھی اچھے استادوں سے سبق حاصل کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے استاد کوئی کمزور استاد نہیں تھے. صحیح. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ استاد ہمیں ہمیشہ اچھے ملے, مطلب گائیڈ کرتے تھے. استادوں نے بتایا ہوا تھا کہ تفتیش کیسے کرنی ہے. صحیح. 3rd ڈگری کا بھی پتا تھا کہ 3rd ڈگری کون سی والی لگائی جا سکتی ہے, باہر کیف
یہاں پہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تنے تنہا اس پہ اپنا شکنجا لگایا. چور پہ؟ چور پہ. ٹھیک ہے. بی بی سامنے ہی ہے؟ نہیں, بی بی سب باہر ہے, بھیج دی؟ کوئی بھی نہیں, میرا کوئی کانسٹیبلری بھی میرے پاس. اچھا, ایک کمرے میں اکیلے ہیں؟ یہ میں اس ہال کمرہ ہے جس کے اندر میرا دفتر بھی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ نواکوٹ میں وہ ایک ہالس ہے اور اس کے اندر میرا بھی دفتر ہے, میرے عملے کا بھی وہاں پہ سونے کا ارینجمنٹ ہے, اور جو تھانے دار صاحبان 2 ہیں میرے ساتھ ان کے بھی کمرے ہیں. صحیح. میں نے اب جب اس پہ ڈگری لگائی تو میرے خیال میں ہارڈلی اس نے کوئی 3 منٹ اسے برداشت کیا ہوگا. اچھا. تیسرے منٹ میں اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے بتایا, تصدیق کر دی. نہیں, آپ نے سوال کیا اس سے؟ جی میں نے سوال کیا, اس نے بتایا. اچھا, پہلے کیا تو پہلے نہیں بتایا؟ نہیں, پہلے تو میں نے اسے پوچھا, میں کہ تو غلط الزام لا رہے ہیں, تو کہنا نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں سارا سامان میں بیچ بھی ہوئی ہے. اچھا, میں نے اس کو پھر اپنے طریقے سے تفتیش شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. 3 منٹ کو رہی صاحب, بس تیسرے منٹ میں اس نے کہا جناب مینو ایزی کرو, مینو ایزی کرو, اے اصل گل ہے. عورت کی بات کی تصدیق کر دی اس نے. اس نے یہی بتایا؟ انہوں نے کہا جی بڑا کھوایا ہے. اچھا. پر وہ گندا سا لفظ اس نے بولا, پر وہ میرے نال جڑا نا نہیں تعلق نہیں بنا دی. ٹھیک. میں کہا اوکے ہو گیا. اب سر میں ذہنی طور پہ اتنا اپسیٹ ہو گیا, بہت شدید اپسیٹ ہو گیا کہ میں وہیں اپنے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا اور لالا جی سے کہا, میں نے کہا لالا جی اس خاتون کو اس کے گھر پہنچا کے ہیں, چھوڑ کے ہیں, اس کے گھر چھوڑ کے ہیں. اور میں خود ذہنی طور پہ بہت اپسیٹ ہوا کہ بچی کے ساتھ کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے, بڑی زیادتی ہو گئی ہے, کہ وہ کتنی دیر سے ٹارچر کر رہا لالا پتہ نہیں. پہلے پھر سر ہم نے ایک ریڈ کرنا تھا مانگا منڈی کے علاقہ میں. مانگا منڈی بھی تب نواکوٹ سرکل میں تھا. ٹھیک ہے, یہ الگ سٹوری ہے. نہیں, یہ اسی کا حصہ ہے. اچھا. ہم نے ریڈ کرنا تھا تو میں نے ٹیم سے کہا کہ جی اب میں چونکہ موجود ہوں لہذا مانگا منڈی والا ریڈ کر لیا جائے. اس خاتون کو اس کے گھر بھجوا دیا. ٹھیک ہے. اسی ٹائم آپ نے؟ جی میں نے اس کو گھر بھجوا دیا, ٹیم تیار کی, ہم ریڈ کرنے چلے گئے. ریڈ پہ سر ہمیں کو تقریباً صبح کے 9 بج گئے. ریڈ کامیاب ہوا, ہم نے جنہیں اریسٹ کرنا تھا انہیں اریسٹ کیا, پکڑ لیا, لے کے تھانہ نواکوٹ آ گئے. تو محرر دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا کہ سر گھر, آپ کے گھر؟ جی گھر سے. اب اس کی بکلاہٹ یہ بتا رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ, پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے. میں دوڑتا ہوا گھر گیا تو میری والدہ اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے کہا جی کہ بیٹی جل گئی ہے. آپ کی بیٹی؟ جی میری بیٹی. مطلب آگ لگ گئی؟ نہیں, آگ نہیں لگی. دودھ آتا ہے جی گھر میں. صحیح. اور وہ بڑی پتیلی ہوتی ہے, وہ آج بھی ہمارے اپنے جانور ہیں. وہ دودھ آیا, ملازمہ نے دودھ بوائل کیا. صحیح. بوائل کر کے اس نے کچن میں پرات رکھی اور دودھ اس کے بیچ میں رکھ دیا پانی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھ گیا. این اس وقت بچی جو تھی وہ ابھی کرالنگ کرتی تھی. اچھا, چھوٹی تھی بچی؟ بہت چھوٹی تھی. وہ آ کے تو غلطی سے کہیں اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اس پتیلی میں بیٹھ گئی جس میں دودھ تھا. جس میں دودھ کا اوپر والا وہ نہیں تھا, کور نہیں. ہاں مطلب وہ اوپن تھا, ابھی رکھا ہی تھا اس نے. مطلب یہ وہ وقت ہے کہ جس لمحے اس نے دودھ میں رکھا ہے. خیر میں بڑا پریشان ہوا, بتایا گیا کہ جی وہ سروسز ہاسپٹل لے کے چلے گئے. میں پریشان ہوا اور مجھے جو تھا نا وہ میری ٹکرانا شروع ہو گئی وہ گزشتہ رات کی ساری واردات کہ ہوا کیا ہے, کہ ہوا کس وجہ سے یہ مجھے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. اصل میں تو سزا بالکل. خیر میں ہاسپٹل پہنچا, قریشی صاحب میرا 1 مہینہ 20 دن 1 مہینہ 20 دن میں نے قیامت کے گزارے. بچی کافی جو بچی آلموسٹ نیچے کا حصہ جو تھا اس کا, اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا
تب کوئی برن یونٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. حالات ایسے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ اس وقت میڈیسن تھی فلیمازین. صحیح. اور مشتاق سکھیرا, بالکل آئی جی ریٹائرڈ. جی, ان کی مسز ڈاکٹر تھی. صحیح. انہوں نے پیشنٹس ویلفیئر پروگرام ایک شروع کیا ہوا تھا. انہوں نے میری بچی کو لک آفٹر کیا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لیے ہے مشکل مرحلہ, لیکن بچی کو ہم نے جو یہ نیٹ لگایا نا جی, اس کو بیڈ پہ نہیں جانا چاہیے, یہ بچی آپ کی گود میں رہے. نیٹ کون سا؟ وہ جو نیٹ اس کو لگایا تھا انہوں نے تاکہ کوئی مکھی نہ بیٹھے, کور نہ. اس کو فلیمازین لگتی تھی, اور وہ فلیمازین اس دور میں, یعنی کہ یہ 87, یہ میں آپ کو 87 کا واقعہ بتا رہا ہوں, اپنی لائف کا پہلا واقعہ. تو وہ اس دور میں 1400 روپے کی میڈیسن تھی. اچھا. وہ ایک جار آتا تھا فلیمازین کا, امپورٹڈ وہ دوائی تھی, اور وہ مجھے مشتاق سکھیرا صاحب کی مسز پرووائڈ کرتی تھی. اچھا. صحیح. انہوں نے وہ ذمہ داری لی ہے, میں ان کا احسان مند ہوں, تا قیامت احسان مند رہوں گا, کیونکہ 1400 روپے کا وہ جو جار تھا, وہ قریشی صاحب 2 جار لگتے تھے ڈیلی کے. وہ پورا اس کو پیسٹ کر دیتے تھے, اس کے اوپر وہ لیپ ہوتا تھا. اور جہاں پہ جلا ہوا تھا وہ پورا ہی, مطلب نیچے کی سکن ساری بن ہوئی تھی. بچی کے پاؤں میرے یہاں ہاتھ میں ہوتے تھے, سر اس کا میرے کندھے کے ساتھ ہوتا تھا, اور میں جب وہ بچی میری ٹھیک ہوئی تو 1 مہینہ یہ فزیو تھراپی ہوتی رہی. یہ میری بازو جڑ گئی تھی, یہ فکس ہو گئی تھی. ہاں, یہ فکس ہو گئی تھی, اس کی کونی, یہ کلائی, یہ ایسے لگتا تھا کہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے. قریشی صاحب, میں نے اس 1 مہینہ 20 دن کے بعد اس خاتون کو بہت تلاش کیا. وہی خاتون بہت تلاش کیا. لالا روشن کی بھی ڈیوٹی لگائی, اپنے ایک ASI کی ڈیوٹی. آج بھی دیکھیں آپ, میں لیکن پکڑ کے تو لالا روشن ہی لایا تھا. لالا روشن ہی لایا تھا, اس چور کی نشاندہی پہ. وہ گھر نقل مکانی کر گئی, وہاں سے وہ چلی گئی, وہاں نہیں رہی. ٹھیک ہے. اس وقت بھی وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ایسے گھوم رہا ہے کہ اگر آپ محسوس کر سکیں تو میری آنکھوں میں آنسو. میں نے اس خاتون کو بہت تلاش کیا. میں یہ چاہتا تھا, اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب میں نے اس کو روانہ کیا تو میں نے اس سے معافی نہیں مانگی. یہ کلک آج تک دل میں موجود ہے کہ میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا. کاش مجھے وہ مل جاتی, میں اس سے معافی مانگ لیتا. تو یہ بوجھ دل پہ لے کے کہاں 87, کہاں 2026, یہ 2026 تک بھی وہ ایک پھانس دل میں موجود ہے. لیکن اس نے مجھے ایک ایسا سبق دیا کہ جب تک کسی ملزم کی نسبت میرے پاس کانکریٹ ایویڈنس, ناٹ ہیئر سے ایویڈنس, کانکریٹ ایویڈنس نہیں آ جاتی تھی, میں اس کو شامل تفتیش نہیں کیا کرتا تھا. ٹل دا اینڈ آف مائی سروس میں نے فرض کرنے پہ یا کسی مشکوک جانتے ہوئے تفتیش نہیں کی. آپ بلیسڈ آدمی ہیں, آپ کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے, بچی ہے, حادثہ ہو گیا, ادھر دماغ نہ جاتا. لکی آدمی. وہ ریلیٹ کیا جی اس کے ساتھ, اور میں نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا زندگی میں, جتنی بڑی سزا مجھے وہ ملی. آپ یہی سوچتے رہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, مانگا منڈی میں بھی ریٹ کیا تھا, وہاں پہ تو نہیں کوئی غلطی؟ نہیں, کچھ نہیں. وہ تو منشیات فروش تھا. اس کو اریسٹ کیا, لوکل پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا. وہ ایزی تھا, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. دوسری غلطی قریشی صاحب, اچھا اب یہ وہ واقعات ہیں جو میں آپ کو 3 واقعات بتاؤں گا. صحیح ہے. اچھا, ویسے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک عرصہ سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, بہت سی سزائیں لوگوں کو صرف ظلم کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں, لیکن بڑے ہی کوئی لکی آدمی ہوتے ہیں جو پتہ جن کو چل جاتا ہے کہ کس وجہ سے سزا ملی ہے, اور وہ واقعہ یا اس طرح کا رویہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہیں اختیار کرتے. بہت سے پولیس افسران میں نے خود دیکھا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گئے, ان کی 2-2 3-3 ماہ وہ بیڈ پہ رہے. آپ کے متحد بھی ہوں گے جنہیں ظلم کرنے پر بہت زیادہ سزا. میرے کانسٹیبل کو بڑی بھیانک سزا ملی, بہت
ظالم کانسٹیبل تھا. ظالم، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جی، زیادہ بہت تر ظالم. ان کو، ہاں. اور لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے. نہیں آتے سر، وہ آخری وقت تک نہیں باز آیا تھا. دوسرا واقعہ، اچھا میں نے یہ جو 3 واقعات آپ کو بتانے ہیں نا جی، یہ تینوں وہ واقعات ہیں کہ میں حرف آخر تھا. صحیح. میں مکمل با اختیار تھا. میں فیصلہ کرنے کی میرے پاس پاورز موجود پاورز تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ ہے جی، میں انچارج اسپیشل سٹاف ہوں ماڈل ٹاؤن ڈویژن. اچھا، اب نواں سے ادھر آ یہ واقعہ ختم ہو گیا. میں ماڈل ماتحت ہیں میرے انسپیکٹر نبی بخش ہیں آج کل. بالکل ہے. میرے سگے بھائی ملک تیمور، ہاں جی، وہ بھی میرے سبارڈینیٹ تھے. صحیح. اس طرح سے اور بڑے نامور. قابل نامور پولیس افسران میرے سبارڈینیٹ تھے. اور میں، آپ سمجھتے ہیں میں مکمل اختیارات کا حامل. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں. انچارج ہیں جی میں انچارج ہوں. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں تو ایک 14-15 رکنی وفد ایک شخص کو پکڑ کے میرے پاس آ گیا. لے آتے ہیں کہ جی یہ ہمارا رکشہ چوری کر رہا تھا. ٹھیک ہے. رنگے ہاتھوں پکڑا. رنگے ہاتھوں پکڑا. ٹھیک ہے. قریشی صاحب، میں نے اس کی کو 5 سے 7 منٹ ابتدائی تفتیش کی انہی کے سامنے، پبلک کے سامنے. ٹھیک ہے. وہ انکاری تھا. اچھا. لیکن پبلک کا یہ کہنا تھا کہ جی سوال و جواب تھے کہ بھائی یہ تم رکشہ کیوں چوری کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی میں ویسے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا تھا. اچھا، میں نہیں چور ہے. میں چور نہیں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کی باڈی لینگویج 100% اس کی باتوں کا ساتھ دے رہی تھی. اچھا، اس کی سچائی سچ بول رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جھوٹی ایمانداری. بالکل صحیح ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ یار یہ نہیں، یہ رکشہ چوری نہیں کر رہا تھا، یہ چور نہیں ہے. میں چاہتا میں اسے چھوڑ دیتا، اور مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن وہ عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ 14-15 لوگ تھے. میں نے محض اس وجہ سے، محض کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی کو کرپشن ہو گئی ہے، چھاٹتا ہے، پولیس نے بندہ چھوڑ دیا، اسی لے کے آئے. میں نے نبی بخش سے کہا، میں نے کہا بٹ صاحب اس کو نا تفتیش کر کے نا مکمل تو اس کی گرفتاری ڈالیں، FIR وغیرہ دیں. اور اسے پھر میں نے اس کا پوچھا بھی نہیں. اچھا، یہ کہہ کے نا آرڈر دے کے آپ چلا گیا. چلے گئے. ٹھیک ہے. نبی بخش بٹ نے اس کو گرفتار کیا، اسے جیل بھیج دیا. کو 15 سے 20 دن گزرے ہوں گے، اس کی بیل ہو گئی. اچھا، اٹیمپٹ تھی نا جی، چوری تو نہیں کی. رہا ہو گیا. وہ رہا ہو گیا. رہا ہو کے وہ تلاش کرتا ہوا میرے پاس آیا. اچھا. اور اب یہاں سے یہ جو ہے نا کہانی شروع ہونے والی ہے. شروع تو ویسے اسی دن ہو گئی وہ جب آ گیا میرے پاس آیا. آ کے میں نے کہا پیر صاحب سلام لینا آیا. داڑھی اس کی تب بھی بڑی ہوئی تھی، اب کچھ زیادہ بڑی ہوئی تھی. وہ جیل بھی رہ کے آیا نا 15-20 دن وہ جیل بھی رہ کے آیا. تو اس نے جب کہا نا پیر صاحب سلام کرنا آیا، تو پیر صاحب کے پیروں تھلوں زمین نکل گئی. پہچان لیا پیر صاحب نے؟ پہچان لیا کہ کون شخص ہے. میں کہا آؤ کی حال ہے؟ کہندا سائیں تواڈے سے بڑیاں دعاواں کردا رہیا ہے. سائیں تواڈے سے بڑیاں دعاواں کردا رہیا ہے. تے پیر جی تانوں میں کدے یاد آیا؟ میں کہ یار بہ جا. کہندا نہیں، میں بس سلام کرنا آیا سا. میں نے اس کو زبردستی روک لیا. نبیل خان میرے پاس تھا ماتحت، ٹھیک ہے، ہیڈ کانسٹیبل تھا. میں نے نبیل خان سے کہا، میں نے کہا اس کو لے جا کے نا کوئی جوس شوس پلاؤ اور ذرا چیک کرو یہ ہے کون بنیادی طور پہ. نبیل خان گیا، وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آیا. نبیل خان کے ساتھ وہ واپس نہیں آیا. نبیل خان نے مجھے آ کے بتایا بھی نہیں. میں کہیں چلا گیا کام سے، رات کو میری اس سے ملاقات ہوئی. میں کہا یار وہ کون سی؟ انہوں نے کہا سر وہ سائیں لوگ سی.
कुरैशी साहब, हम पूरी की पूरी टीम अगले दिन एक मिस हैंडलिंग हुई, सब मुअत्तल हो गए, सब हाई कोर्ट के हुक्म से अगले ही दिन। वाह, बनता था। पूरा महीना 1.5 महीना हमने वो तकलीफ जेली झेली, तकरीबन उतने ही दिन जितने के दिन उसको तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। इत्तेफाक की बात है, वो साईं भी फिर दोबारा नहीं लभ्या, नहीं आया, सिर्फ दसन आया कि मैं तो दुआवां करता रहे हैं। लेकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। तकरीबन 5 साल बाद मैं डेविस रोड ਤੇ वर्कशॉप हैगी है एक गाड़ियों की, हाँ बिल्कुल है। वहां पे अपनी गाड़ी ट्यूनिंग के लिए खड़ी करके तो सड़क क्रॉस कर रहा था, आगे एम्प्रेस रोड को जाता है रास्ता, हाँ। ठीक है जी, और फिर आगे बीबिया पाक दामन को, बिल्कुल ऐसी। मैं वहां तो वही साईं नजर आ गए, जैसे छोटे बच्चे छलांगे नहीं मारते, ऐसे कुदियां करते हैं, तो वो कुदियां करते हुआ जा रहा है। मैंने जाके ना उसको दबोच लिया, मतलब पकड़ लिया। मैं भी पैदल था, मैंने पुलिस लाइन से जाना था, बीच का रास्ता बीबी पाक दामन के सामने से गुजर के गाड़ी वर्कशॉप में दी, और मैंने पैदल पुलिस लाइन जाना था। मैंने उसको पकड़ लिया। अच्छा, वो मुझे नहीं पहचान रहा, अब मुझे नहीं पहचान रहा, मुमकिन नहीं था कि वो मुझे नहीं पहचानता। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब वो एवं ही जैसे कहते हैं ना, लापरवाही में इजी है, माफ कर दो, गलती हो गई सी, माफ कर दो। यहां पे मैंने जो माफी मांगी है ना, वो माफी मेरी कबूल हुई, हो गई। वो ऐसे कबूल हुई कि उसके हाथ में गुड़ था। अच्छा, थोड़ा सा, सॉरी गलत बोल गया, वो जो नहीं होता मिठा, वो जैसे पारा होता है, वो गोल सा लड्डू सा बना होता है, उसके ऊपर तिल लगे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी, वो था। आधा उसने खाया हुआ था, तो उसी मस्ती में ना वो मुझे पकड़ाता है, मैंने वो खा लिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी अपने बच्चे का भी जूठा नहीं पिया, अच्छा, ना जूठा खाया, लेकिन आप वो खा गए। मैं वो खा गया। और वो जो मुझे माफी मिली है ना अल्लाह के घर में, वो मुझे आज तक उसका समर मिल रहा है। अच्छा, बड़ा असर होता है, बड़ी अच्छी बात है। लोग तो इसे समझते नहीं। यहाँ पर हम महकमा पुलिस के बहुत से अफसरान को देखते हैं, जानते भी हैं, उनके बारे में सुनते भी हैं, जो सिर्फ लोगों को पकड़ते हैं, मंशियात भी अपने पास से डालते हैं। और जैसे आपने इस साईं को पकड़ा था, तो इस पे हो सकता है और 26 रिक्शे चोरी की वो भी डाल देते। ये नहीं किया, नहीं करते हैं ना, हाँ। करते हैं, तो उन्हें कितना कितना भुगतना पड़ता होगा। लेकिन ये तो ब्लेस्ड आदमी है। आप अब सर समझ आती रही है कि ये क्या कर रहा हूं मैं। अब सर तीसरा ब्लंडर, अच्छा, कहाँ था वाकयात वो बता रहा हूं जहां मैं मुकम्मल बाइख्तियार हूं, कुछ भी फैसला कर सकता हूं। CIA मॉडल टाउन मेरी पोस्टिंग है, सही, और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आती है, साथ में 2 ऑफिसर्स होते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के। वो कहते हैं जी कि ये गांव है, ये इधर ही गुज्जर कॉलोनी वाली साइड पे, ठीक है, वहां पे मनशियात है। अच्छा, भारी मिकदार में वहां पे हशीश मौजूद है। मुझे वो नक्शा समझाते हैं सारा, मैं वहां पे अपना एक जवान भिजवाता हूं। ठीक है, जवान जब मैं भेजता हूं, उसे भेजता हूं इसलिए कि तुम जाके इस नक्शे को वेरीफाई करके आओ, ठीक है, और इंफॉर्मेशन मुकम्मल करके आओ। सही है कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं। अब सर वो जो मेरा जवान जाता है, वो नबील खान, अच्छा, वही नबील खान जो साथ है आपका,
وہ آ کے مجھے بتاتا ہے کہ سر بالکل ایسے حویلی ہے, بڑا پھاٹک ہے اس کا لکڑی کا, اور وہ پھاٹک کھلا رہتا ہے. اچھا, ریڈ ناکام ہو سکتا ہے. میں کہا پھاٹک کھلا ہوا تو ریڈ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب گلی سیدھی جا رہی ہے, جب آپ نے ایسے کر کے گلی مڑنی ہے تو سامنے پھاٹک ہے, ان کے کرندے رائٹ لیفٹ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیس کی گاڑیاں اگر قرب و جوار سے گزر رہی ہوں اور بالخصوص وہ جو سامنے گلی سیدھی جا رہی ہے اس طرف اگر کوئی گاڑی آ جائے تو وہ پھاٹک بند ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آپ اندر انٹر نہیں ہو سکیں گے, اور جتنی دیر میں آپ دیگر مکانات کی چھتوں سے انٹر ہوں گے وہ تب تک بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب سر یہاں پہ مجھ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. اچھا, وہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مجھے اور انداز میں دیا, جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں آج بھی اس واقعے پہ سجدہ ریز ہوتا ہوں اللہ کے آگے. بھاری مقدار میں منشیات ہے اور ذہن میں یہ ہے کہ بلے بلے پریس کانفرنسیں اور جناب ٹی وی اور میڈیا چینل چل جانے نے وڈا ہی نیٹ ورک پھڑ لگے ہیں. قریشی صاحب اب میں فرنٹ میں لیڈ کر رہا ہوں ٹیم کو, اور میں ہوں پرائیویٹ گاڑی پہ. ٹھیک. باقی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ اب میرے پیچھے انٹر ہونی ہیں. سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہی ہیں؟ 2 سرکاری گاڑیاں ہیں, 1 پرائیویٹ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کٹھے انٹر ہونا ہے, لیکن لیڈ میں کر رہا ہوں. اب لیڈنگ پہ ایک شخص, این اس وقت قریشی صاحب جس وقت میں وہ سیدھی سڑک اور میں ٹرن لیا تو سامنے سے ایک کتیا, ایک بچ, چونکہ تازہ بچوں کو لے کے سڑک کراس کر رہی تھی. بلنڈر, وہ آ گئی ہے گاڑی کے نیچے. سر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ, میری 2 سیکنڈ بریک لگی ہے, لیکن وہ جو تھی نا شہرت کی کا لالچ, اور وہ جو مجھے میڈیا نظر آ رہا تھا, وہ جو کیمرے نظر آ رہے تھے, اور وہ جو پریس کانفرنسیں نظر آ رہی تھی, انہوں نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. وہ جو بلے بلے افسران کی طرف سے شاباش. سر وہ اب مجھے نہیں پتا, میرا اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے وہ جو تھا ایک بچوں کا اور وہ ماں کا وہاں سے گزر, میں نے گاڑی نہیں روکی, گزار دی اوپر, گاڑی میں نے گزار دی. ریڈ تو ہو گیا کامیاب. اچھا, پکڑے گئے منشیات فروش؟ جی. منشیات بھی برآمد؟ منشیات وہاں سے برآمد نہیں ہوئی, وہ سب سیکوینٹلی کہیں اور سے برآمد ہوئی. اچھا, بعد میں؟ ہاں, وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ بندہ جو تھا, پل بھی نہیں بند ہوا, وہ گیٹ بھی نہیں بند ہوا, سارا کچھ ہو گیا, بندہ بھی اریسٹ ہو گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. لے آئے. اس کے بعد ان کی تفتیش ہوئی, وہ آگے بڑا لمبا چوڑا سلسلہ. بٹ میں رات کو تقریباً 11:30 بجے گھر پہنچا. میں آپ کو پتا ہے میں کتوں کا شوقین ہوں, مطلب آئی لو پیٹس نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسا ایک بھیانک جھٹکا دیا, میں نے جرمنی سے ڈائریکٹ امپورٹ کیا تھا جرمن شیپرڈ. صحیح. اٹ واز بیلجین شیپرڈ, جو میں نے جرمنی سے امپورٹ کیا تھا, بیلجین شیپرڈ, اور اس کی عمر تھی 4 ماہ. وہ چھت سے اس نے چھلانگ لگا دی اسی رات کو 11:30 بجے. میں نے اس کو اٹھایا. ایک ہمارے بڑے احتشام ہوا کرتے تھے, سینئر پروفیسر پیٹس کے نا, پروفیسر احتشام, چونکہ ہم جانور وغیرہ رکھتے تھے, ہمارے ان کے ساتھ گھریلو تعلقات تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو گاڑی میں ڈالا, گاڑی میں ڈال کے میں پہنچا ہاسپٹل. جب میں پہنچا وہیں اینیمل ہسبینڈری ہاسپٹل, جو ڈنگر ہاسپٹل ہے, احتشام صاحب کا وہاں بہت زبردست قسم کا گھر تھا. وہ آئے, انہوں نے فوری طور پہ دیکھا, کوئی انجیکشنز وغیرہ لگائے. اس کا سر جگر پھٹ گیا اور وہ میرے ہاتھوں میں مر گیا. میری سمجھو کو کچھ 6 سال کی تنخواہیں تھیں,
6 साल की तनख्वाह, साल की वो तनख्वाहें थी, वो जितने का मंगवाया था। वो जितने का मैंने इंपोर्ट किया था। अल्लाह ने मुझे पता नहीं मेरी किस नेकी की वजह से मुझ पर रहम किया कि ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ मेरे किसी आल औलाद पे या मुझ पे बराह रास्त नहीं हो गया। ये बड़ी बात है कि इस चीज को समझना, महसूस करना और अब आपको जो समझ आ जाना। चौथा वाकया मैं बताऊंगा, ऐसे तो बेशुमार वाकयात हैं, ये जो चौथा वाकया है ये ऐसे तो बेशुमार है। रिग्रेट्स जो है ना जी लाइफ के, जिन पे मुझे आज भी शदीद रंज है, वो ये तीनों मैंने आपको बता दी हैं। ये तीनों है। अब एक वाकया मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अपने जो मेरी खताएं थी उनके अजाले के लिए क्या किया। मेरे पास मेरा मातहत सब इंस्पेक्टर आया, ये भी सीआईए मॉडल टाउन की बात है, ठीक है, कि सर ये डाकू अरेस्ट किया है, थाना गुलबर्ग में इसकी एफआईआर लॉज है। सही। ठीक। कहता है सर ये ओ लेवल्स का स्टूडेंट है, आखिरी इम्तिहान ये पास कर चुका है। डाकू ओ लेवल्स का स्टूडेंट, ओ लेवल्स का स्टूडेंट है और ये आखिरी इम्तिहान पास कर चुका है। इसके खिलाफ 392 का शॉप डकैती का मुकदमा दर्ज है थाना गुलबर्ग में। अच्छा। मैंने उसे कहा, मैंने कैसे बिठाओ, बिठा दिया। क्या हुआ? बच्चे से पूछा है? बच्चे से पूछा, क्या किया तुमने? उसने कहा जी खिलौना पिस्टल था जो मैंने बाजार से खरीदा। ठीक है। वो आपको पता है खिलौना पिस्टल बिल्कुल हूबहू, हाँ, कॉपी लगता को था, पहचान ही नहीं सकता कि पहचान नहीं लग सकता था। बिल्कुल। कई बार मैंने अपनी बहन को वीडियो गेम गिफ्ट करनी थी। मैंने कहा ठीक है। वो डकैती भी वीडियो गेम्स की शॉप पे हुई थी। अच्छा, डकैती भी वीडियो गेम की शॉप पे हुई थी। वो जो बड़ा एक ना एक्सपेंसिव एक वीडियो गेम होती थी, अब मुझे उसका नाम भी भूल गया। प्ले स्टेशन। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो प्ले स्टेशन की डकैती थी। अच्छा। मैंने पूरा वाकया सुना उससे कि क्या ये गुलबर्ग में एक है, वहां पे प्ले स्टेशन शॉप है। मैंने वो पूरा वाकया सुना उससे। उसने कहा जी मैं गया हूं, पैसे मेरे पास कोई नहीं थे, वालिद हमारा सर पे नहीं है। अच्छा। वालदा हमारी टीचर है और मैंने अपनी बहन की सालगिरह पे उसे ये गिफ्ट वादा किया था कि मैंने तुम्हें प्ले स्टेशन गिफ्ट करना है। यार ये फिर को जी वो जब मैंने निकलवाया, मैंने पैक करवाया, जब मैंने वो पैक करवा लिया तो मैंने वो खिलौना पिस्टल निकाला और वो जो दुकानदार था उसकी कनपटी पे रख दिया। वो डर के पीछे हो गया। मैंने ये पकड़ा, ये पैकेट पकड़ा। बाहर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा और वहां से फरार हो गया। अच्छा, डकैती की जो एफआईआर थी वो भी हूबहू यही अल्फाज थे कि उसमें ज्यादा डाल नहीं, देते उसमें ना, नहीं, ज्यादा कोई नहीं डाला। उन्होंने कहा जी ऐसे आया है, उसने ये प्ले स्टेशन पसंद किया है, उसके बाद उसने वो पैक करवाया है और फिर गन पॉइंट पे छीन के चला गया, फरार हो गया है। अब ये अरेस्ट कैसे हुआ है? हाँ, पकड़ा कैसे गया है? ये पकड़ा गया है जनाब सीसीटीवी फुटेजेस से। थी तब सीसीटीवी था, हर चीज थी। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये 21-22 की बात बता रहा हूं। अच्छा, सही। ये आपको 21-22 की बात बता रहा हूं। वकास सब इंस्पेक्टर था जो ये केस मेरे पास लेके आया था। वो भी बड़ा ही ना दर्दी जैसा मुंडा है। दर्दी समझते हो ना? होले मतलब, हाँ, अच्छा, नरम दिल, बहुत नरम दिल, दर्दी। अच्छी बात है ना, इंसान भी तो होने चाहिए। मैंने कहा यार ये लड़का तो जेल नहीं जाएगा, ये लड़का जेल नहीं जाएगा। मैंने कहा सर फिर? मैंने कहा सीनियर से बात करते हैं। मैंने अपने डीएसपी साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे, मैं कहता हूं कि वो एसपी होकर रिटायर हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कम से कम डीआईजी करता। मैं एडा वड्डा भाई भी अपनी जिंदगी च नहीं जे वेख्या। क्या नाम? कैसर मुश्ताक। कैसर मुश्ताक, बिल्कुल मेरे डीएसपी, नामवर पुलिस ऑफिसर। सर मैं कहता हूं मां ने एहो जिहा पुत्र जमना नहीं, अच्छे इंसान जितना बड़ा वो इंसान है। मैंने कैसर मुश्ताक साहब से कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई डाकू है, किमें छड़ दी है किमें छड़ दी है, एनू भेजो शनाख्त परेड़ा।
میں نے کہا سر مینو بھیج دیو. مینو نہ بھیجو مستقبل تباہ ہو جائے. میں کہا سر او لیول سے A+ گریڈ لے نے اس منڈے نے. اچھا قابل بچہ. قابل بچہ. میں سر اس چیز کا میں متحمل نہیں ہو سکتا. میرے ہتھوں منڈا جیل نہیں جائے گا. انہیں کہا پھر افسرانوں کیویں کہو گے؟ میں کہا جی وہ میرا کام ہے, میں افسرانوں کیویں کنونس کرنا ہے. میں نے پھر اپنے سینئر آفیسرز کو, ہمارے ایس پی آج بھی موجود ہیں سروس میں ہیں, عاصم افتخار, بالکل عاصم کمبو, ہاں جی, میں نے کمبو صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی ایسے ایسے یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے, قانون تو قانون ہے. ڈکیتی کی تھی. میں نے کہا سر میں اس کو جیل نہیں بھیجنا چاہتا. پھر میں نے ان کو کنونس کیا. میں نے کہا سر یہ او لیولز کا A+ کا اسٹوڈنٹ ہے, جس دن یہ جیل سے باہر آئے گا نا, شناخت پریڈ اور اپنی سزا بھگت کے سارے ثبوت موجود ہیں, CCTV فوٹیجز موجود ہیں, مدعی نے اس کو شناخت بھی کر لینا ہے. صحیح. یہ کچھ چھپ کے ماسک پہن کے نہیں آیا تھا. سر جس دن اس نے اپنی سزا مکمل کر کے جیل سے باہر آنا ہے نا, تو کم از کم 100 بندے کو جیل میں ٹرینڈ کر کے آئے گا. اور جتنا بڑا یہ مجرم بن کے اس معاشرے میں آئے گا تو وڈیاں پلساں ناکام ہو جان گیاں. کہ اتنا برینی بچہ جو او لیولز میں A+ لے رہا ہے وہ کیا بن کے نکلے گا؟ ظاہری سی بات ہے, اندر جیل میں تو تربیت ہی ہے سارا. انہوں نے کہا پھر کی کرو گے؟ خطرناک ڈاکو بن کے نکلے گا. جی پھر کی کرو گے؟ کنونس ہو گئے. کیویں NO مینج کرو گے؟ میں نے سر مدعی کو بلوایا. اچھا. میں نے اس کی والدہ کو بھی بلوایا. بچے کی میں نے مدعی کو, جو یہ ساری سٹوری میں نے سنی تھی, یہ میں نے مدعی کو سنائی. اس کو بھی واقعے کا سارا سمجھ آئی کہ تھا کیا ایکچولی. نہ اس نے کوئی گلے سے پیسے نکالے ہیں, نہ اس نے کسی سے بٹوے چھینے, صرف ایک پلے اسٹیشن کی ڈکیتی کر کے وہ چلا گیا ہے. وہ کنونس ہو گیا. اچھا. مجھے اس نے کہا جی کہ میں کیا مطلب, میں نے کہا جی آپ اس کو مطلب, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے نہیں ہونا. وہ معاف میں بھی تو وہی کیٹیگری میں نے کہا سر ایسے نہیں ہونا. انہوں نے کہا جی میرے اوپر کوئی الزام. میں نے کہا جی اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ نے اسے معاف کرنا ہے, لیکن معافی کا انداز مختلف ہوگا. اس کا اجر عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, اور آپ کے پتہ نہیں آپ کو کیا کیا اس میں مل جانا ہے. وہ کنونس ہو گیا. اس نے لکھ کے دیا کہ یہ مقدمہ ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ درج کروایا ہے. مقدمہ ہی غلط فہمی کی بنیاد پہ درج کروایا ہے کہ وہ بچہ ریکارڈ میں نہ آ جائے یا کسی چیز میں نہ آ جائے. سر یہ ایسے واقعات بے شمار ہیں جو میرا اثاثہ ہے. یہ میرے گولڈ میڈلز ہیں, اور یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری دولت ہے. دیکھیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد افسران کا پتہ بھی نہیں لگتا وہ کہاں پہ گئے, لیکن آپ کو اس سے زیادہ اتنی عوام ہو سکتا ہے سروس میں نہ جانتی ہو جتنی بعد میں جاننا شروع. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نہیں یہ اسی چیزوں کا. یہ جناب ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں نے گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں گھروں کو واپس لوٹائی ہیں. میں نے بے شمار ایسے معاملات پہ اللہ کے حکم کے مطابق پردہ ڈالا ہے, لوگوں کی عزتیں بچائی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات کہ میں نے اپنی ڈیورنگ سروس کبھی کسی عزت دار خاتون, اکثر ڈیٹنگ کے لیے مختلف گیسٹ ہاؤسز کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں, میں نے کبھی ان کو بدنام اور ان کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا. والدین کی حد تک ان کی جتنی انسلٹ ہو سکتی تھی میں نے ان کو ہمیشہ ہینڈ اوور کیا, اور اپنے افسران کی اجازت سے کیا. ایون اگر کوئی SSP تھے تو ان کی اجازت سے, اگر DIG لیول کے آفیسر تھے تو ان کی اجازت سے, کہ کوئی BSc کی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی FSc کر رہی ہے, کوئی کسی بڑی اچھی فرم میں ملازمت کرتی ہے اور بے راروی کا شکار ہو کے ڈیٹ کے لیے آ گئی ہے, تو سر اس کے خلاف 371A(B) کے FIR نہیں بنتی. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. صحیح. تو ایسے کام کیے ہیں کہ جو اس ایج میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑھ کے مارنے والا اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. پھس پھس نہیں ہو رہی. یہ وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے. جی. اچھا, جو
ارد گرد ہوتے ہی ہیں, کولیگز ہیں, ظالم ہوتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں میرا ایک کانسٹیبل ظالم تھا, کیا ان کو بھی درست کرنے کی, ڈرانے کی, سمجھانے کی کوشش کی آپ نے؟ بہت سے ایسے پولیس افسران ہیں. مجھے تو ڈیورنگ سروس سوائے ایک کانسٹیبل کے ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ کوئی سخت گیر ملا نہیں صحیح کہ جسے میں آگے تربیت دے کے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتا. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگ نرم دل تھے, بڑے محبت کرنے والے ہی رہے. محبت کرنے ہاں, پکے چوراں ڈاکواں تو علاوہ کسی نہ زیادتی نہیں کی تھی. زیادتی نہیں کی. ناظرین, آپ نے بابر اعوان صاحب کی زبانی ایسے واقعات سنے کہ جو ایک سبق کے طور پر لیے جا سکتے ہیں, اور جو بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے کون کون سے ان کی زندگی میں نقصانات ہوئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بے تحاشا نقصانات ہوتے ہیں, لیکن انہیں بدقسمتی سے یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ کن گناہوں کی, کن غلطیوں کی, کن کوتاہیوں کی سزا انہیں مل رہی ہے. تو یہ صرف پولیس افسران کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر دوسرا شخص جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, کسی کے پیسے مار لیتا ہے, کسی کو رسوا کر دیتا ہے, اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ بھی دیکھیں کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. جن لوگوں سے معافیاں مانگنی ہیں معافیاں مانگے, اور پھر اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جئیں. اس میں آپ کو خوشی بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, اور دوسرا سب سے بڑا اطمینان ملے گا. اور اللہ بھی معاف کرتا ہے جب کوئی دوسرا شخص آپ کو معاف کر دے. اپنے میزبان سلمان قریشی اور ٹیم تفتیشی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.